बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब डी चौक नहीं, बराह रास्त सीधा अडयाला जेल। अडयाला जेल के बाहर अब जाएंगे, धरना देंगे, जितने दिन बैठना पड़ा बैठेंगे। अब वाहिद मुतालबा है इमरान खान को जेल से जिंदा सलामत निकालना। शादाना गुलजार साहिबा ने तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ खड़े होकर ये ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अब हम डी चौक नहीं जा रहे, अब हम अडयाला जेल जा रहे हैं। सुनिएगा, ये शादाना साहिबा कह रही हैं। मैं अपने हल्के एजेंसीज में अपने तमाम वर्कर्स के साथ, बल्कि खान साहब के वर्कर्स के साथ, खान साहब के जानसारान के साथ मौजूद हूँ। इन लोगों की एक डिमांड है, ओवर डिमांड लीडरशिप तक मैं पहुँचा रही हूँ। अच्छा, अब ये कह रही हैं कि जी इमरान खान से उनकी बहनों को नहीं मिलने दिया गया, क्या ये मसला था, डॉक्टर्स को नहीं मिलने दिया गया, हमारी तशवीश अपनी जगह है और अब हम पीछे नहीं हटेंगे, अब हम जा रहे हैं सीधा अडयाला जेल। कह रही है जान जाए कुछ हो जाए, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, जान तो एक दिन जानी ही है, तो अब हमने आगे बढ़ना है, ये ऐलान हो गया। अब हुकूमत एक चीज़ पर बड़ी खुश थी कि देखें इमरान खान अब चांसलर के इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे और उनका नाम सामने नहीं आया, लेकिन दूसरी तरफ क्या खबर आई कि जी इमरान खान एक तरफ चांसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो अब मज़ीद कैंपेन्स शुरू हो रही हैं। सिर्फ वो नहीं, इस पर जुल्फी बुखारी ने बाकायदा ऐलान किया है, कहा है इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो प्लान है उस पर उन्होंने कहा इस महीने के आखिर में एक और कैंपेन शुरू होगी। ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन के अलावा भी मेरे पास इमरान खान साहब की रिहाई के लिए 3 से 4 और कैंपेन हैं जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। मैं अब मुख्तलिफ ममालिक जा रहा हूँ जिसमें अमेरिका भी शामिल है। उन्होंने ब्रसल्स का, यूरोप का जिक्र किया। अब पहले भी जब ये खबर आई थी तो हुकूमत परेशान हो गई थी और पूरी कैंपेन चलाएगी कि ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन नहीं इमरान खान लड़ने चाहिए। अब हुकूमत की छोटी छोटी खुशियां हैं कि जी वो इमरान खान उसमें शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी ये खबर बनी है, इस पर भी ट्रांसमिशन हो रही हैं। अब हम सोचिए इमरान खान का नाम फिर भी आ रहा है और आगे बढ़ रहा है। इमरान खान की पॉलिटिक्स के हवाले से, उनकी रिलीज के हवाले से आपके क्या प्लान है? देखिए इंशाल्लाह अभी इस महीने के एंड में एक और कैंपेन शुरू होगी, तो इसलिए सब वर्कअप हुए होते हैं कि ये ऑक्सफोर्ड का क्या होगा। ऑक्सफोर्ड नहीं है तो दो मेरे पास 3-4 और कैंपेन्स हैं जेल में जो वो शुरू हो जाएंगे। और पता रखते 3-4 और कैंपेन्स हैं जो शुरू हो जाएंगी, आपने सुना। अच्छा, इसके अलावा जनाब जो इस वक्त बड़ी खबरें हैं उनमें यह है कि अब पता ये चल रहा है कि सेनेटर्स को प्रेशराइज किया जा रहा है, MNS को प्रेशराइज किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ मुसलसल ये बात कर रही है। अब सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने बड़ा ही सख्त पैगाम दिया है और उन्हें वीडियो पैगाम जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जुल्म कभी नहीं जीतता। क्या फिरौन, नमरूद, यजीद, नेतन्याहू जीत गए और जो जालिम है वो अंजाम को पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ज़रका के साथ हम खड़े हैं। डॉक्टर ज़रका का बेटा घर पर नहीं है, वो कह रही हैं परेशान हैं, आंखों में आंसू हैं। अब ये इल्ज़ाम दे रहे हैं काजी फैसा को कि उन्होंने जो केस 63A वाला किया उसके बाद उन्होंने ये लाइसेंस दे दिया कि लोगों को लापता करो, उठाओ, तशद्दुद करो, अगवा करो, उनसे अब आप वोट डलवा सकते हैं क्योंकि अब आप पर डिफेक्शन क्लॉज उस तरह नहीं लगेगी, आपका वोट काउंट हो जाएगा, तो लिहाजा वोट तो डलवाना है। उसी के लिए अब मियां नवाज शरीफ, मौलाना साहब, बिलावल और ये सब मीटिंग कर रहे हैं कि जी आ जाए, हम मिल जाते हैं, बाकी चंद लोग रह जाएंगे, वो भी किस तरह से तोड़ दिए जाएंगे। ये अल्लामा साहब का पैगाम है। कुरान मजीद में इरशाद खुदाबंदी है कि क्या लोग ये गुमान करते हैं कि वो ज़ुबान से कह दें कि हम ईमान लाए हैं और हम आज़माए बगैर में छोड़ देंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। इस दुनिया में हर एक का इम्तिहान होना है, उसके आजमाइश में डाला जाएगा। और यहाँ से बात आगे करते हैं कि जिसके पास जितना इख्तियार है उसकी इतनी आजमाइश है और काजी फैसा जो हैं वो बिल्कुल गलत फैसले कर चुके हैं और इसका उनको खमियाजा भुगतना होगा। अब इसमें वो बताते हैं कि हम अपनी बहन डॉक्टर ज़रका के साथ हैं, हमारी कुलीग हैं, हम उनके साथ खड़े हैं जो उनके साथ जुल्म हो रहा है। जिस तरह मुझे बताया गया कि उनका बेटा ले जाया गया है और वो परेशान हैं, तो वो कह रही हैं कि जी मैं इस्तीफ़ा दे दूंगी लेकिन मैं इमरान खान के खिलाफ वोट नहीं डालूंगी। तो इस तरह के प्रेशराइज हो रहे हैं। तो इस सब का इल्ज़ाम अल्लामा राजा नासिर अब्बास दे रहे हैं काजी फैसा को। और आपको बताया कि फिर अब मियां नवाज शरीफ साहब ने इशाइया दिया हुआ है, मौलाना भी जा रहे हैं, शहबाज भी जा रहे हैं, जरदारी भी, बिलावल भी, और वहाँ इकट्ठे होकर अब आइनी तरमीम लानी है। इस आइनी तरमीम का वाहिद मकसद ये रह गया है, वाहिद मकसद रह गया है मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना, चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना। बस बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। और इस पर अब मतीउल्लाह जान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उनका लगता यह है कि पहले से ही गठजोड़ था। ये मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने पूरा इस पर एक्सप्लेनेशन दी है।
کہتے ہیں کہ لگتا ایسا ہے کہ مولانا اور حکومتی پارٹیوں کے درمیان سب اسکرپٹ طے تھا کہ آئینی عدالت اور دیگر ترامیم کا شور ڈال کر ایک پوائنٹ تک اکتفا کر لیا جائے کہ ججز کے لیے پینل بنا دیا جائے تاکہ منصور علی شاہ کا راستہ روکا جا سکے. ایک طرف تو مولانا بات کرتے ہیں عمران خان کو حکومت دینی چاہیے، لیکن جب مخصوص نشستوں کی بات آئی تو وہ بھی یہ نشستیں لینا چاہتے ہیں اور سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کے وکیل کی تائید بھی کی. بظاہر ابھی تک کی صورتحال کے مطابق سب کچھ سکرپٹڈ لگ رہا ہے. اب دیکھتے ہیں، جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، اتنا آسان نہیں ہے چیف جسٹس منصور علی شاہ کا بطور چیف جسٹس راستہ روکنا، کیونکہ وکلاء اس وقت ایکٹیو ہو چکے ہیں اور مختلف پہلوؤں پر ایکٹیو ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے ابھی تک سڑکوں پر نہیں آئے لیکن وہ دھمکی دے چکے ہیں پورے پاکستان کے وکلاء. ایک ویڈیو بھی آئی ہے، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ مہرنگ بلوچ کو بلایا کراچی میں اور وہاں پر لائٹس بند کی تو وکلاء نے اس پر بھی احتجاج کیا. اس پر آتے ہیں. مولانا اور بلاول کے درمیان جو اتفاق ہوا ہے وہ آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ پر ہوا ہے، جو کہ فضل الرحمان کی ڈیمانڈ تھی. اس کے بدلے میں مولانا 3 ٹاپ ججز کے پینل میں سے چیف جسٹس لگانے پر متفق ہیں. نواز شریف بھی راضی ہو جائے گا کہ منصور علی شاہ کو نہیں بننا چاہیے. سب راضی ہو جائیں گے کہ منصور علی شاہ کو نہیں بننا چاہیے. ان کو ڈر ہے تو صرف منصور علی شاہ کا کہ وہ آئیں گے ان کو سمیش کر دیں گے. مگر ہمارے ذرائع ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہے اس طرح سے یہ ڈاکہ مارنا اور بالکل آئین جو ہے اس کو بدل دینا اور وہی کہ جی کنٹرول کرنا ہے. سیدھی سی بات ہے کہ حکومت کا بندہ چیف جسٹس لگے بس، ورنہ آئین میں لکھا ہے جو سینئر موسٹ ہوگا وہ لگ جائے گا. تو اس طرح یہ چاہتے ہیں کہ جوڈیشری ہمارے کنٹرول میں آ جائے گی کہ اپنا بندہ ہم چیف جسٹس لگا دیں گے، پینل بنائیں گے، اس میں سے جو بہترین ہمیں سرو کر رہا ہوگا، جو ہمارے بارے میں کہے گا جناب میں آپ کا غلام، میں آپ کا خادم، جو کہیں گے وہ ہوگا، اور پھر وہ ہم کرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے قاضی فیصلہ نہ صحیح کوئی اور چیف جسٹس بن جائے لیکن ہو اپنا بندہ. اب اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. اچھا یہ دیکھیے اب ہوا یہ کہ مہرنگ بلوچ کو کراچی بار ایسوسی ایشن نے بلایا لیکن اس کے بعد وہاں پر بجلی ہی منقطع کر دی گئی، بند کر دی گئی، اور وہاں پر پھر بہت زیادہ نعرے لگے وکلاء کی طرف سے. تو اب ایک تو یہ معاملہ چل رہا تھا آزادی کا جوڈیشری کی، اور دوسری طرف اب یہ بھی معاملہ کھڑا ہو رہا ہے. تو مختلف پہلوؤں سے وکلاء جو ہیں وہ اب ایجیٹیشن کی طرف آ رہے ہیں. اختر مینگل صاحب نے جو کہ اپنی جماعت کے سربراہ بھی ہیں BNP مینگل کے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے استعفیٰ دیا تھا اس لیے کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکاز ہاؤ دس گورنمنٹ اینڈ دوز ان پاور ہیو ٹریٹڈ بلوچستان، جس طرح بلوچستان کو ٹریٹ کیا گیا حکومت کی طرف سے دیگر کی طرف سے، تو میں نے اس لیے استعفیٰ دیا تھا. لیکن ابھی بھی ہمارے سینیٹرز کو ہراساں کیا جا رہا ہے، میرے 2 سینیٹرز کو اور ان کے خاندان کو. مائی اونلی ریمیننگ آپشن از ٹو آسک دا سینیٹرز ٹو اسٹیپ ڈاؤن، یو ہیو لیفٹ اس ود نو ادر پاتھ. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا کہ میں اپنے سینیٹر سے کہوں کہ وہ استعفیٰ دے دیں، کیونکہ ان پر دباؤ ڈال کر اس آئینی ترمیم کے لیے ان سے بھی ووٹ کا کہا جا رہا ہے، ان کے خاندان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. یہ اختر مینگل صاحب کہہ رہے ہیں جو اسمبلی سے استعفیٰ دے چکے ہیں. حکومت نے بھی کہا، تحریک انصاف نے بھی کہا نہ کریں، مگر استعفیٰ دے کے جا چکا ہے. وہ کہہ رہے ہیں میرے 2 سینیٹرز وہ استعفے دے رہے ہیں. اور ڈاکٹر زرقا کہہ رہی ہیں جن کے بارے میں کہا تھا جی نون لیگ کی ان سے بات ہو گئی ہے ووٹ دے دیں گی، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں استعفیٰ دینا گوارہ کروں گی، میرا بیٹا گھر پر نہیں ہے. وہ اشارت نہیں بات کر رہی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں کہ میں دھوکہ نہیں دوں گی عمران خان کو. بہرحال جب وقت آئے گا پتہ لگے گا، کیونکہ مولانا کے بارے میں بھی کوئی اس طرح نہیں سوچ رہا تھا. یہ پہلے سے تھا کہ مولانا کی ہسٹری ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں طاقت کے ساتھ جانے کا. مگر پھر بھی جس طرح کے ان کے بیانات تھے، اور حالیہ ابھی تک بیان تھے کہ وہاں کھڑے ہو کے JUI کے لوگ کہہ رہے تھے کہ بلاول نے سندھ کو تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے، اور اسی وقت خبر آتی ہے کہ وہ میٹنگ بھی کر رہے ہیں مولانا صاحب بلاول کے ساتھ. تو سیاست میں کوئی اخلاقیات ہمارے ہاں نہیں ہے، کوئی رحم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس مفادات ہیں. اب اختر مینگل صاحب کی بات پر اسد قیصر صاحب نے بھی کہا ہے کہ بڑی تشویشناک بات ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حقیقی سیاسی جماعتوں کو کس طرح دیوار سے لگایا جا رہا ہے، جبکہ موقع پرست افراد کو حکمرانی کا تاج پہنایا جا رہا ہے. ملک میں آمریت، دھمکیوں اور دباؤ کی جو فضا قائم کی جا رہی ہے، اس کے اثرات تمام سیاسی جماعتوں کو بھگتنے پڑیں گے. تو اب یہ اختر مینگل صاحب نے جو کہہ دیا ہے کہ جی ہمارے تو لوگ استعفیٰ دے دیں گے، تو اس سے آپ دیکھیے ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے. یہ وہاں دیکھیں وکلاء کی طرف سے جو نعرے لگے. اب یہ جناب مہرنگ بلوچ جو ہیں ان کے سپورٹ میں ہم دیکھتے ہیں سینئر صحافی جس میں حامد میر ہیں، وہ بھی بہت زیادہ سامنے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں بلوچستان کی حقوق کے لیے بات کر رہی ہوں. بہرحال حکومت ان کے سخت خلاف ہے. اور یہ جو زرقا صاحبہ کا بیان آیا ہے اس پر احمد وڑائی صحافی ہیں، لکھتے ہیں اللہ کریم آپ کی مدد کرے. اطلاعات کے مطابق ڈاکٹر صاحبہ کے بیٹے جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں اسپیشل چائلڈ ہیں کو 10 اکتوبر کو اٹھایا گیا تھا، 6 دن ہو گئے. بچے کو فوری رہا کرنا چاہیے. حکومت کو ایسی ترامیم منظور کرانے پر شرم آنی چاہیے. خیر شرم ہوتی تو یہاں تک تھوڑی بات آتی.
اچھا، اسد قیصر کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی بہنیں، ان کے فوکل پرسن انتظار حسین پنجوتا اور معروف صحافی اور علیم مقبول جان سمیت کئی بے گناہ افراد بغیر کسی جرم کے پابند سلاسل ہیں، ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ گزشتہ 2 سالوں میں عمران خان، ان کے خاندان، ان کی جماعت نے جس ظلم اور جبر کا سامنا کیا، ملک کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ان تمام مشکلات کے باوجود آج بھی عمران خان کے چاہنے والوں میں کوئی کمی نہیں آئی، اور انشاءاللہ عمران خان قیادت میں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ اب یہ دیکھیں، جو بیرسٹر گوہر ہیں ان کو بہت آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے، اور جناب ہر طرح کی ٹویٹ ہو رہی ہے، تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے جو بیرسٹر گوہر کی تائید کر دی کہ جی عمران خان کی رپورٹس آ گئی ہیں، ان ڈاکٹرز چلے گئے ہیں اور عمران خان خیریت سے ہیں، بیرسٹر گوہر نے کہہ دیا۔ اس پر لوگوں نے کہا جی آپ نے حکومتی ڈاکٹر کو مان لیا، جن کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا میں ان کے خلاف مقدمہ کروں گا، انہوں نے میری کچھ رپورٹس جو ہیں وہ سامنے لے کر آئے، جس پر عبدالقادر پٹیل اس وقت وزیر صحت تھے، انہوں نے کر دیا کہ عمران خان یہ لیتا ہے وہ لیتا ہے، ثابت ہو گیا، اس کے پیشاب کے نمونے سے نکل آیا، وہ سب تھا۔ تو بیرسٹر گوہر پر بڑی شدید تنقید ہو رہی ہے کہ جی خواجہ آصف ان کو ری ٹویٹ بھی کر رہے ہیں، اور اس پر جو تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں، دیگر لوگ ہیں، وہ اب اس وقت سوشل میڈیا پر خوب باتیں کر رہے ہیں کہ جی واہ کیا حسن اتفاق ہے، بیرسٹر گوہر کی ٹویٹ کو خواجہ آصف ری ٹویٹ کر رہا ہے۔ اب بھی اگر کوئی ڈیل کی بکواس پر یقین کر کے حالات کی سنگینی سے منہ موڑ رہے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اسی طرح جناب ایک صاحب کہنے جی یہ احمد حسن بوبک، خواجہ آصف بھی بیرسٹر گوہر کے مطمئن ہونے والی ٹویٹ پر پہنچ چکا ہے۔ سلمان دورانی ہیں، یہ کہتے ہیں بیرسٹر گوہر کی ٹویٹ بھی مجھے اتنی ہی قابل یقین لگ رہی ہے جتنی علی بن گنڈا پور کی اسلام آباد سے پشاور پہنچنے والی کہانی۔ تو بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی بیرسٹر گوہر صاحب جس سرکاری ڈاکٹر کی رپورٹ میں نواز شریف کے پلیٹلیٹس گرتے تھے اور جس میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر وہ باہر چلے گئے تھے، کیا اس سرکاری ڈاکٹر کی رپورٹ بھی درست تھی؟ تو یہ سب باتیں ہو رہی ہیں۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، پہلے بھی ویڈیوز میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو اس وقت حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ جب تک عمران خان کی طرف سے کوئی واضح بیان نہیں آ جاتا کوئی بھی کسی بات پر یقین نہیں کرے گا، مگر جب بھی عمران خان کا بیان آئے گا تو ہماری جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کہیں گے کہ ہاں بیرسٹر گوہر بھی ٹھیک ہے، علی بن گنڈا پور بھی ٹھیک ہے، اور کسی نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ تو یہ تبھی ہوگا جب حکومت اجازت دے گی عمران خان سے ملنے کی، اور میرا نہیں خیال کہ حکومت اس حد تک کبھی بھی جا سکتی ہے کہ اس کو لمبے عرصے تک لنگر آن کرے کہ جی کوئی نہیں عمران خان سے ملے گا اور کچھ نہیں ہوگا، یا ان کو خدا نخواستہ ان کی کوئی جان کو کوئی نقصان پہنچایا جائے۔ یہ ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا، حالات بڑے ملک میں خراب ہو جائیں گے، تو لہٰذا اس حد تک نہیں سوچا جا سکتا حکومت کی طرف سے۔ باقی وہ ظاہر ہے کہ ان کو ذہنی ٹارچر اور دیگر سب چیزیں ہوں گی، لیکن ظاہر ہے کہ جو عمران خان کے چاہنے والے ان کے خدشات تو اپنی جگہ ہیں، وہ تو ایسے دور نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کا ذاتی معالج، ان کی کوئی بہن ہے یا قریب ترین لوگ ہیں، وہ خود جا کے عمران خان سے نہیں مل سکتے۔ لیکن جب بھی ملاقات ہوگی، میرا خیال ہے کہ یہ شنگھائی کانفرنس کے بعد شاید اگلے 2-4 دن میں ہو جائے، اور اس کے بعد میں یہی عرض کروں گا کہ بیان آ جائے گا، اور بیرسٹر گوہر ہوں چاہے علی بن گنڈا پور ہوں، عمران خان ان کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے۔ ایک چیز اور دوسرا میں یہ بتا دوں کہ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید 22 اکتوبر تک کریک ڈاؤن کی کیفیت رہے گی، جو اسلام آباد بند دیکھ رہے ہیں اسی طرح رہے گا، کیونکہ آئینی ترمیم کروانی ہے، اور خدشہ یہ ہے کہ پھر اسی طرح سے تحریک انصاف کے لوگ آ جائیں گے، جس طرح شاندانہ گزار کہہ رہی ہیں۔ تو اس لیے اب یہ جو اسلام آباد والے ہیں، جڑواں شہروں کے رہائشی ہیں پنڈی اسلام آباد والے، وہ بھگتیں۔ ابھی یہ کریک ڈاؤن اور یہ کرفیو کا سامہ یہ بھی کچھ اور دن چلنے والا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔